उस ज़माने का कोई बंदा कोई गुनाह करता था, कोई अगर कोई ऐसे गुनाह का या ऐसे जुर्म का इर्तिकाब कर लेता था, उसके सुबह माथे के ऊपर लिख दिया जाता था गैब से कि ये इसने फलाना गुनाह किया है, और वो उसको खिंजीर और बंदर बना दिया जाता था। उसकी वजह यह है कि उन नबियों को रहमत बना करके नहीं भेजा गया था। लेकिन 1400 साल का ज़माना गुजर चुका है, अब कितने कितने जराइम हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है। ये सारा करम मदीने के मुस्तफ़ा का है कि लोगों की शक्लें नहीं बदली जा रही हैं, लोगों के चेहरे नहीं मस्ख किए जा रहे हैं, लोगों की तबाही की दास्तान नहीं लिखी जा रही है। ये सब जो हो रहा है, अल्लाह ने जो कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने आपको रहमत बना करके भेजा है। इनका हिसाब किताब तो आखिरत के अंदर होगा, लेकिन दुनिया में इनकी शक्लें तब्दील नहीं होंगी। उस दौर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो उस ज़माने के मुफस्सिर हैं, जिन्होंने कुरान अज़ीम नबी पाक की बारगाह से लिया और आपने तफसीर फरमाई, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि यानी दो चीज़ें, एक है अल्लाह का फ़ज़ल मिल जाना और दूसरी है अल्लाह की रहमत। कितनी चीज़ें हो गई ज़रा बोलें आप हज़रात? दो चीज़ें। अब जब ये दोनों में से कोई एक मिल जाए तो उसमें फल यफ़रहू, यानी आप तमाम लोगों को यह आगाह किया जाता है, जमा का सिगा है कि फिर आप उस रहमत के मिलने के ऊपर जो है खुशी का इजहार करें। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान अज़ीम के अंदर एक ज़ाब्ता बनाया। अब हज़रत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती, अल्लामा इस्माइल हक़ी और बेशुमार मुफस्सिरीन वो फरमाते हैं कि यहाँ इस आयत के अंदर दो चीज़ों का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। कितनी चीज़ों का? ज़रा दो चीज़ों का। पहले अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया वो है फ़ज़ल की बात, और दूसरा इस आयत मुक़द्दसा के अंदर जिस चीज़ का ज़िक्र किया गया वो है रहमत। अब मुफस्सिरीन इस चीज़ में फ़ैसला करते हैं कि यहाँ फ़ज़ल से मुराद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और रहमत कामिला से मुराद यानी कुरान अज़ीम है। अब कुछ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि रहमत से मुराद यानी कुरान अज़ीम या रहमत से मुराद, ये दोनों चीज़ें कहीं पे कुरान अज़ीम को रहमत कहा गया और कहीं पे नबी रहमत को रहमत फरमाया गया, और कहीं पे कुरान को फ़ज़ल कहा गया और कहीं पे कुरान की आयतों के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को फ़ज़ल गर्दाना। अब कहने की बात यह है कि अल्लाह के महबूब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाक दानाए आलम के ऊपर जब आपने जलवा गरी फरमाई, एक वो दौर और एक आज का ज़माना, 1400 साल का बीच में एक लंबा फासला है। ऐसे आलम के अंदर इस खाकदान आलम पे बेशुमार लोगों का आना हुआ, हज़ारों किस्म के बादशाह हुए, हज़ारों किस्म के अफराद ने यहाँ जन्म लिया, लेकिन जितना तज़किरा और जितनी बालिदगी और जितनी बुलंदगी और जितना मर्तबा और मकाम और फजीलत और कमाल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फ़रमाया, उतना चर्चा सारी दुनिया में किसी और ज़ात का नहीं हो रहा है। अब अगली बात यह है, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, ये 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, आपने बेशुमार किताबें लिखी। क्या किया? तफसीर के ऊपर, अहदीस के ऊपर, फ़िक़्ह के ऊपर, उसूल के ऊपर, मंतिक़ व फ़लसफ़ा के ऊपर, हर फ़न के अंदर कई कई दर्जनों दर्जनों किताबें हैं, और 1000 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं आप। आज कितना मुश्किल होता है एक किताब लिखना, लेकिन वो कितने कमाल लोग थे, कितने अल्लाह ने उनको कितने इल्म और फ़ज़ल के अल्लाह ने उन पर कितनी बारिशें और इनामात और इकराम किया कि उस ज़माने के अंदर जहाँ ना कोई प्रेस है, ना कोई मशीनरी है, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई छापने का सिलसिला है, एक कलम है और अल्लाह की मदद है और वो दीन के ऊपर लिखते जा रहे हैं। और इस ज़माने के 1400 साल सदियों के अंदर ये एक लंबी तारीख़ है। मुजद्दिद अपने दौर 100 साला दौर के अंदर एक फ़र्द होता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया
ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہر دور کے اخیر میں جب میری ملت اور اسلام اور دین کو جب بہت زیادہ گرد آلودہ کر دیا جائے گا تو اللہ اس کی صفائی کے لیے، اس کے نکھار کے لیے اپنے کارخانہ قدرت سے ایک مجدد کو مبعوث فرمائے گا۔ اور ہر زمانے کے اندر اس 1400 سالہ تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو 56 مجددین کرام اب تک دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے۔ میں بات کر رہا تھا امام جلال الدین سیوطی کی۔ یہ وہ شیخ ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ان کو ہر رات میں ہر دن اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا، اور پھر 100 مرتبہ عالم بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اللہ کے محبوب نے ان کو عالم بیداری کے اندر اپنی زیارت کروائی۔ آج ساری دنیا گنبد خضرا کی طرف جا رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ سرکار کے زمانے کے بزرگ نہیں ہیں، یہ 800 سال بعد کے بزرگ ہیں، لیکن یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب کے ساتھ کسی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، جب کوئی دین کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اور دینداری جس کے اندر زیادہ آ جاتی ہے، جب اللہ کے محبوب کا عشق اور محبت اور پیار جب زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے محبوب اس کو نواز دیتے ہیں، ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ امام حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ما من مسجد و محلۃ و بیت قرئ فیہ مولود النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا حفت الملائکہ و ذالک المسجد والمحلہ والبیت وصلت الملائکہ علی اہل ھذا المکان، ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں امام حافظ جلال الدین سیوطی، یہ کوئی ہمارے دماغ خراب نہیں ہے، یا ہر جگہ جہاں 50-100 بندوں کو بٹھال کر کے ایک مولوی کھڑا ہو جائے اور وہ بات کرنی شروع کر لے۔ یہ آج کی بات نہیں میں کرتا ہوں، آج کی اگر بات کی جائے تو کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، اس کا علمی مقام اتنا نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے، اس کے پاس قابلیت نہیں ہے، ہزاروں قسم کی باتیں ہیں، لیکن یہ بات اس زمانے کی کر رہا ہوں جب اعتراض کرنے والوں کا وجود بھی نہیں بنا تھا۔ تو ہزاروں مرتبہ سرکار نے خواب کے عالم کے اندر ان کو زیارت سے مشرف فرمایا۔ یہ امام بات کرتے ہیں کہ یہ جو رات ہم منا رہے ہیں جس کی نسبت نبی پاک کی ولادت کی طرف ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گا، تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کسی مسجد کے اندر یا کسی محلے کے اندر یا کسی گھر کے اندر یا کسی علاقہ بستی کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے، ذرا کہیں نا سبحان اللہ، تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ عرش اور آسمانوں سے ملائکہ زمین پر آ کر کے اس ساری محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ اب ہم نے سوال کیا کہ امام ایسا فرشتے کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے حدیث کا جو اگلا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ وصلت الملائکہ، وہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کی جو نوری مخلوق ہے وہ ان بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آپ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہوں، اور پھر فرشتے دعا کریں اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں، تو نتیجہ کیا نکل کے آئے گا؟ تو اگلی بات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر تھوڑی سی بات میں آگے اور کرتا ہوں، ذرا کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ۔ اب حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی کی بات مکمل ہو گئی، میں ایک اور محدث کی بارگاہ میں لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کو، حضرت امام عبد الرحمن جوزی۔ یہ بہت حدیث کے اندر، یعنی علم حدیث کے اندر ہر کتابوں کے اندر بڑے بڑے علماء نے ان سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے، اور ہر کتاب کے اندر حدیث کا مقدمہ ہو یا حدیث کی کتابیں ہوں، وہاں علم حدیث کے طور پہ امام عبد الرحمن جوزی کا جو مقام ہے وہ علماء جانتے ہیں، حدیث جو پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا آیا اس نے سرکار کی ایک نعت پڑھی، تیسرا آیا اس نے چند کلمات آپ سے کہے، یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے،
تو آپ حضرت عبدالرحمن جوزی فرماتے ہیں کہ جہاں پر سرکار کی ولادت پاک کا ذکر کر دیا جائے 1 سال تک وہاں بیماریاں نہیں آ سکتی، 1 سال تک وہاں پہ تباہی نہیں آ سکتی، 1 سال تک وہاں بیماریاں، پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں نہیں آ سکتی، کیونکہ اب وہاں پہ نبی پاک کی ولادت اور میلاد کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ اس میلاد کی برکت سے اس علاقے سب کے اوپر اللہ اپنی مہربانیوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت عبدالرحمن الجوزی۔ اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے موضوع پہ آؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور محدثین اور مفسرین نے اس بات کی تائید کی کہ یہاں فضل اور رحمت جو ہے یہ اس سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کی جو رات اور صبح ہو رہا ہے، یعنی اس ٹائم کے اندر جب اس کائنات عالم کے اندر نبی پاک کا جو ظہور ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس کائنات عالم میں جس ذات نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا، ذرا کہیں سبحان اللہ، تو وہ ذات حضرت سیدہ آمنہ کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آگے کیا حدیث کے جملے ہیں، معارج النبوہ کے اندر اور مدارج النبوہ کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ رأیت الجماعت قد نزلوا من السماء، کہ آسمانوں سے میں نے دیکھا کہ ایک جماعت زمین پر نازل ہو رہی ہے۔ موقع ہے سرکار کی ولادت کا، اس دنیا میں آنے کا، آسمانوں سے ملائکہ زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ان کے پاس ہے کیا؟ تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ ثلاثۃ اعلام، ان کے پاس 3 قسم کے جھنڈے ہیں۔ ذرا کیا ہے؟ 3 قسم کے جھنڈے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہیں، ان کے ساتھ ملائکہ کی پوری جماعت ہے، کئی ہزار ملائکہ ہیں، اور پوری جماعت لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھنڈے جنت الفردوس کے اندر بنائے اور حضرت جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع ہے۔ اب آسمانوں سے حضرت جبریل کی قیادت کے اندر فرشتے زمین پر آ رہے ہیں۔ تکبیر، رسالت، عید میلاد النبی، اہل سنت۔ اب جب یہ فرشتے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمانوں سے ملائکہ زمین کی طرف آ رہے ہیں، ان کے پاس ہیں 3 جھنڈے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل امین نے ایک جھنڈا مشرق کے اندر گاڑا، ذرا کہیں سبحان اللہ، دوسرا جھنڈا آپ نے مغرب کے اندر گاڑا، تیسرا جھنڈا فرماتی ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر گاڑا، اور حضرت جبریل امین کا یہ عمل ہمیں گواہی دے رہا ہے اس کائنات عالم کے اندر اب کسی اور دوسرے کی حکومت اور سلطنت اور دوسرے کا قانون قاعدہ نہیں چلے گا۔ اب جو بھی بات ہوگی، کیونکہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور خانہ کعبہ یہ کائنات عالم کا سینٹر ہے، یہ بالکل مرکزی پوائنٹ ہے دنیا کائنات، یعنی ایک کنارہ مشرق ہے، ایک کنارہ مغرب ہے، وہاں سے لے کر کے مغرب اور مشرق کے جتنے کنارے ہیں یہ پوری ایک دنیا ہے، یہ پورا ایک ملک ہے۔ تو اس کے اوپر جس ذات کا جھنڈا نصب ہوگا وہ مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ایسے عالم کے اندر حضرت جبریل امین نے مشرق کے اندر اور مغرب کے اندر جھنڈا گاڑ کے یہ ہمیں درس دے دیا کہ 1400 سال بعد میں آنے والی مخلوق اس عمل کو دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھنڈے ہم نے خود نہیں بنائے، بلکہ یہ جنت سے لے کر کے آنے والا میں ہوں، یہ مشرق اور مغرب میں گاڑنے والا میں ہوں، لیکن بھیجنے والی ذات رب کی ہے۔ اور یہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے مشرق سے لے کر کے مغرب سے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنی بستیاں ہیں، نبی پاک تو خانہ کعبہ یعنی مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت 4 دانگے عالم میں ہوگی، ان کی حکومت اور ان کی شریعت کا ڈنکا اور ان کے قانون کا سکہ پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کے مغرب تک چلے گا۔ اور اگلی بات ذرا کہیں نا سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ۔
اب جہاں آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ مجھے اشارہ کر دینا، میں اپنی بات وہیں روک لوں گا۔ جہاں بات سمجھ آتی رہے تو آپ مجھے ذرا بولتے رہنا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک اچھی بات میں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذرا اگر آپ سننا چاہیں تو ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ اب حضرت جبریل امین نے جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ ہسٹری اٹھائیں اور جغرافیہ کے طور پہ زمین کے دیکھیں آپ کہ کتنے چپے ہیں، کتنے ملک ہیں، کتنے بادشاہوں کا یہاں پہ نظام چلتا ہے، کتنی دنیا ہے، اس کے کتنے پارٹ ہیں۔ کسی علاقے کا نام امریکہ، کسی کا نام برطانیہ، کسی کا نام پاکستان، کسی کا نام ہندوستان، بر صغیر، دنیا کے یعنی کئی 200 سے زیادہ ممالک ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہر ملک کا ایک الگ اپنا جھنڈا ہے۔ کیا ہے؟ الگ جھنڈا ہے۔ اور فلسفہ یہ ہے کہ یہاں کا جھنڈا کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں چلے گا، یعنی یہاں کا جھنڈا آپ بنگلہ دیش میں نہیں لہرا سکتے، وہاں کا جھنڈا ان کے پاس اپنا ہے، وہاں کا ہندوستان کے اندر نہیں لہرایا جا سکتا کیونکہ یہاں پر اپنا ہے۔ اب اسی طریقے سے سمجھتے جائیں، بہت سارے ممالک کے اندر ان کا اپنا دستور ہے، اپنا قانون ہے، اپنا لاہ عمل ہے، ان کے پاس اپنا جھنڈا ہے، ان کے پاس اپنا فلسفہ ہے، ان کے پاس اپنی جغرافیائی سرحدیں ہیں، یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہے۔ لیکن قربان جائیے مدینے کے مصطفیٰ کے اوپر کہ ان کے جھنڈے کے لیے نہ کوئی روک ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ ان کے لیے یہ کوئی بندش ہے۔ یعنی نبی پاک کی پوری دنیا ہے اور ساری کائنات کا جو وجود اللہ نے بنایا ہے وہ نبی پاک کے قدم پاک کی برکت سے اللہ نے وجود بخشا ہے۔ اگرچہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا اگرچہ بٹوارہ 200 ممالک سے زیادہ ہے، لیکن ان تمام کے اوپر ان میلاد کے موقعوں میں، ان 12 دنوں میں، اور خاص طور سے کل جو آنے والا، پرسوں جو آنے والا دن ہے، اس میں پوری دنیا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا جھنڈا گاڑ کر کے دنیا کو بتا دیا جاتا ہے کہ جہاں بادشاہوں کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ پوری کائنات عالم کے اندر نبی پاک کا سکہ ہے اور ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بنائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء من نور نبی کا، ذرا کہنا سبحان اللہ۔ حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کائنات عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سارا نظام سجایا ہے تو آپ کی جو ذات بابرکات ہے، آپ کا جو نور مقدس ہے، یہ اللہ نے بنایا کیسے؟ تو حضرت نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کب سے بنا اور کیسے بنا اس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے۔ حضرت جابر نے جب یہ بات کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء من نور نبی کا من نور ہی فجعل ذلك نور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی ولا جنت ولا نار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے نظام، یعنی میں اس وقت بھی میرا نور موجود تھا اور میں نبی تھا جب نہ جہنم تھی، نہ دوزخ تھی، نہ جنت تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ ستارے، نہ چاند، کوئی شے نہیں تھی، لیکن اے جابر تیرے نبی کا نور اللہ نے اس وقت بنایا۔ اب تفسیر اٹھائیں، آپ تفسیر روح البیان کے اندر جو امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا نور جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال قبل مارج وجود کے اندر آیا، یعنی اس وقت کائنات عالم کی کوئی شے نہیں ہے، تو اللہ نے ساری چیزوں کو اپنے محبوب کے نور سے وجود بخشا ہے۔ تو آج یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں، یہ جو زمین کا اتنا موٹا فرش ہے، یا آسمان کا اتنا موٹا فرش جو بغیر پائے کے کھڑا ہے، بغیر کسی تھم، بغیر کسی پلر کے، یہ اللہ کے محبوب کے نور کی برکت ہے کہ یہ آج کئی ہزار سال ہو گئے اس کو اپنی جگہ قائم ہے یہ،
اور یہ سارا سلسلہ قیامت کے سویرے تک چلتا رہے گا۔ تو میں بات اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل اور جب اللہ کی عنایت آپ لوگوں پہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خوشی کا اظہار ایک بندہ اکیلا گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے۔ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہوں، وہ کوئی بات کریں، کوئی ایک دوسرے کو سنائیں، خوشی کی باتیں ہوں، وہاں اچھی ساری محفل کامیاب ترین ہو، یہ سارا سلسلہ ہے۔ ایک دنیاوی چھوٹی سی بات ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، کوئی شادی کا مسئلہ، کوئی کسی اور بات کا معاملہ، ان تمام تقریبات کے اندر ہم خوشی کی محفل کرتے ہیں، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، سارا سلسلہ، یہ تو عارضی چیزیں ہیں، ان کو ختم ہو جانا ہے۔ لیکن یہ جو میلاد مصطفیٰ جانے رحمت والی خوشی ہے، اس کے لیے اختتام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لیے کبھی کوئی ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ آج یہ منائے گا جب مومن، کل بروز محشر یہ محفل اس کے لیے گواہ بن جائے گی کہ اس کے اوپر دھوپ کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے گناہ جلا کر کے خاکستر کر دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے محبوب کی محفل سجانے کی وجہ سے اس بندے کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ تو یہ ساری بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری دنیا کا نظام جو سجایا ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آخری بات آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نے جب اس حالات کے اندر آنکھ کھولی، آپ نے دیکھا کہ اس دور کے اندر بت پرستی ہے، اس دور کے اندر جہالت ہے، اس دور کے اندر ناانصافی ہے، اس دور کے اندر ظلم ہے، اس دور کے اندر بربریت ہے، اس دور کے اندر تباہی ہے، اس دور کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ایک لمبا اندھیرا ہے، وہ کہیں اجالے کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب حضرت سیدہ آمنہ کے در یتیم نے اس کائنات عالم کے اندر آنکھ کھولی ہے تو اس کائنات کا کایا، اس کائنات کا نظام، اس کائنات کے اندھیروں نے اپنا بوریا بسترا لپیٹ لیا ہے، اور یہاں آج تک اور قیامت کے سویرے تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ کائنات نور، اور کائنات عالم کے اندر سرکار کی بارگاہ کی ضیاء پھوٹتی رہے گی، اور یہ دنیا وہاں سے روشنی حاصل کرتی رہے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ نہیں تو کائنات عالم میں ہم نے تاریخ پڑھی ہے، سابقہ انبیاء کی امتوں کے تذکرے قرآن مجید کے اندر پورا ایک حصہ ہے، یعنی 3 حصوں پر قرآن مشتمل ہے۔ وہ سابقہ جو اخبار ہیں، سابقہ انبیاء کی امتوں کے جو احوال بتائے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، کہیں پہ امت سمود کا، کہیں پہ امت لوط کا تذکرہ ہے، کہیں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس طریقے سے کافی سارے انبیاء اور ان کی جو امتیں اس کائنات عالم کے اندر آئی ہیں، لیکن جو لقب نبی پاک کو ملا ہے وہ لقب کسی نبی اور کو نہیں ملا تھا، اور وہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جب وہ لقب نہیں ملا تو ہوتا یہ تھا، اگر اس زمانے کا کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس زمانے کا کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا تھا، اگر کوئی ایسے گناہ کا یا ایسے جرم کا ارتکاب کر لیتا تھا، اس کے صبح ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا غیب سے کہ یہ اس نے فلانا گناہ کیا ہے، اور وہ اس کو خنزیر اور بندر بنا دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نبیوں کو رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اب کتنے کتنے جرائم ہو رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سارا کرم مدینے کے مصطفیٰ کا ہے کہ لوگوں کی شکلیں نہیں بدلی جا رہی ہیں، لوگوں کے چہرے نہیں مسخ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی تباہی کی داستان نہیں لکھی جا رہی ہے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے، اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ان کا حساب کتاب تو آخرت کے اندر ہوگا، لیکن دنیا میں ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ تو ہمارے نبی کی رحمت تو کافروں کے اوپر بھی برس رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر کیا نہیں ہو رہا ہے، نبی پاک کی گستاخی کے جرائم کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ اسی ہندوستان کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، لوگوں نے یہاں تک بات کر لی کہ قرآن مجید کی اتنی آیات کو بدل دیا جائے،
کیا کچھ کفر نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ سب رحمت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے ان کی شکلیں تبدیل نہیں کی۔ اگر یہ کسی پہلے نبی کی امت ہوتے ان کو بندے اور خنزیر بنا دیا جاتا، لیکن اللہ کے محبوب کی رحمت کا سایہ ہے کہ یہ سارا نظام اور بڑے بڑے طوفان اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں۔ نہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جب رات میں انسان کوئی گناہ کرے صبح اس کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے، صبح وہ بستی ساری اس سے بھاگ جائے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں آپ، اللہ کی رحمت دیکھیں آپ، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آخر میں یہ بات میں کرنا چاہوں گا آپ حضرات سے، جب یہ ساری ذرا کہیں سبحان اللہ۔ آخری بات میری یہ ہے کہ یہ جب سارا نظام، سارے عذاب، ساری تکالیف، تباہی کے سارے داستان جو ایک پردہ غیب کے اندر موجود ہیں، اگر وہاں ذرا سی حرکت ہو جائے تو دنیا کے اندر تباہی اور قیامت برپا ہو جائے، لیکن یہ صبح قیامت تک نظام زندہ رہے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں خاموش ہیں، نہیں تو دنیا میں عذاب آ جاتا۔ تو اب ایسے عالم کے اندر جو سب سے بڑی رحمت اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیجا ہے، ان کی میلاد کا تذکرہ ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان کی میلاد ہمیں دن رات منانی چاہیے، ان کی میلاد کا ذکر و فکر ہر گھر کے اندر، ہر علاقہ بستی کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی بستی، کوئی بھی بادشاہی وہ اس نبی پاک کے رحم و کرم کے باہر نہیں ہے۔ سارا جو کچھ ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے چادر کے اندر ہے سب کچھ۔ اب آخری بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہم نے سنا، ایک عالم کی بات سنی، دوسرے کان سے باہر نہیں کر دینا چاہیے۔ ہمیں یہ اپنے سینے کے اندر بات رکھنی ہے کہ جس نبی کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہو، جس رب کا اتنا بڑا کرم اور فضل ہو ہمارے اوپر، کیا ہمیں نماز فجر نہیں پڑھنی چاہیے مسجد میں آ کر کے؟ کیا جب ظہر کی اذان ہو تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا صرف ایک مولوی کا کام ہے؟ جب یہ بے شعوری، جب یہ بے حسی ہمارے اندر رہے گی، ہم ہزاروں محفلیں کر لیں، ہزاروں 11ویں دے لیں، ہزاروں چیزیں تقسیم کر لیں، ہزاروں صدقات و خیرات کر لیں، ہماری کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ علماء نے لکھا ہے فرض بندے کے ذمے رہتا ہے، نفلی اور مستحبات کام کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ جب آدمی فرض کام کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نفل اور مستحب کام کا بھی یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے ہر آدمی نماز بھی پڑھے۔ سرکار کی میلاد سب سے بڑا درس ہمیں یہ دے رہی ہے کہ بندہ مومن جو بات سنے قرآن و حدیث کی، جو اللہ کی منشا ہے، جو رب کا قانون ہے، جو رب کی مرضی ہے، جو رب کا اصول و ضابطہ ہے، جو قرآن عظیم کی تعلیمات ہے امت کے لیے، اس کے اوپر امت اس کے اوپر عمل کرے تاکہ دنیا بھی اور آخرت بھی ان کی اچھی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک کان سے سنا دوسرے سے باہر کر دیا گیا۔ آج سب سے بڑی جو عذاب کی کیفیت اور دنیا کے اوپر جو تباہی کی داستان لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ 95% مسلمانوں کا رول ہے۔ جب مسلمان یہ کمر کس لے گا کہ ہماری مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے، مسلمان جب یہ کمر کس لے گا ہمارا مدرسہ ویران نہیں ہونا چاہیے، مسلمان جب یہ قرآن عظیم کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کا رخ موڑ دے گا اور مسلمانوں کو اللہ حکومت عطا فرما دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا مضبوط رشتہ قرآن عظیم سے ہوگا، جب ہمارا مضبوط رشتہ اللہ کے گھر سے ہوگا۔ ہمیں اور کوئی انسان دنیا میں کامیاب نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کسی وزیر مشیر یا کسی بڑے آدمی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا گھر کافی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ بلندگی اور سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام اس بندے کا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جو انسان دنیا میں آیا، بڑے بڑے بادشاہ اس کائنات کے اندر آئے، کسی کا کوئی نام نہیں لیتا ہے، لیکن ایک درویش جو کہیں اپنی زندگی گزار کر کے پہاڑوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر گزار کے چلا گیا، جس کا کوئی نام و نمود نہیں ہے، آج ان کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ آج کتنے اولیاء کاملین ہیں
جنہوں نے دنیا سے اپنا رشتہ ناتا توڑ کر کے اپنے رب کو اور اپنے نبی کی شریعت کا خیال رکھا، آج دنیا میں جانے یعنی کئی سو سال گزر چکے ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، آج بھی ان کے مزاروں کے اوپر بھیڑ ہوتی ہے، آج بھی وہاں جا کے مدد مانگی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین قرآن و حدیث کو بنایا، اللہ کے گھر کو بنایا، نماز کو بنایا، یعنی اللہ کے احکام کے اوپر پابندی کی، اللہ نے ان کے مزاروں کو روشن فرما دیا۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سن کر کے عمل کرے۔ سب سے بڑی بات ہے عمل۔ اگر انسان 50 گھنٹے کی تقریر کرے، عمل نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے اس تقریر کرنے کا؟ سب سے بڑی بات ہے ایک ہی آیت، ایک ہی حدیث کسی کے دماغ میں آ جائے۔ سب سے ضروری کام آپ کے علاقہ بستی کے اندر، یا آپ نے مسجد بنائی، آپ نے یہاں مدرسہ چل رہا ہے، مولوی صاحب یہاں اچھا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ سب ان کا دست و بازو بنیں، آپ اس اللہ کے گھر کو آباد